बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। आज का हमारा मौजू है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी नाप तोल में कमी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शहबाज़ कादरी और साथ हमारे मौजूद हैं अल्लामा शाकिर रज़ा नकवी साहब। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इसके साथ ही हम जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। और मैं चाहूँगी कि अपने जो हैं अल्लामा शहबाज़ कादरी से कि वो तिलावत कुरान पाक सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीमिन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब आप इसका मुख्तसरन तर्जुमा और तशरीह ज़रा कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। जैसा कि हम अभी जो तिलावत सुनी है, तिलावत कुरान पाक, और उसमें जो हमारी सूरह मुबारक थी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, और ये जो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है इसकी कम से कम 36 आयात हैं और इसका एक रुकू है, और इसका जो उन्वान और मौजू है नाप तोल में कमी करना। अब सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी जिसमें नाप तोल में कमी करना, जैसे कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया कि वैलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैल का मतलब है वैल है यानी जहन्नम है, आग है। किन के लिए? लिल जो है ये लामे तहलील है, और मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी नाप तोल में कमी करने वाले। कुरान ये कह रहा है कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन यानी तबाही, बर्बादी, खुदा की लानत है नाप तोल में जो कमी करते हैं, नाप तोल में वो जो मतलब डंडी मारते हैं। उसका आगे ख़ुद कुरान कह रहा है कि अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, जो लोगों से जब तोल कर माल वसूल करते हैं तो वो यानी पूरा लेते हैं, कंप्लीट लेते हैं, और जब दूसरों को वो चीज़ फ़रोख्त करते हैं तो उसमें वो कमी करते हैं। यानी ये कुरान का यानी समझे कि हमारे अखलाकी लिहाज से बहुत बड़ा एक अहम तरीन मौजू है। तो यानी नाप तोल में कमी करने वाले कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया उनके लिए वैल है। और फिर कुरान ये कहता है आयत नंबर 3 में कि वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, जब ख़ुद नाप तोल का दूसरों को माल देते हैं तो उसमें कम, यानी जब लेते हैं तो कंप्लीट लेते हैं, जब दूसरों को देते हैं तो उसमें कमी करते हैं। तो कुरान ये फरमाता है ऐसे लोगों के लिए वेल है, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है। अब ये जो नाप तोल में उसमें
ایک تو ناپ تو جیسے ہم یہ جو ہمارے جو دکاندار ہوتے ہیں یا جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ جو ان کے اس عنوان پہ بھی ہے کہ وہ چیز خریدی اس میں وہ یعنی اماؤنٹ پوری لوگوں سے لی اور اس میں چیز میں کمی کر دی، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے ویل ہے۔ اب اسی ایک تو یہ ناپ تول ہے، دوسرے اسی کو یعنی قرآن کی ایک آیت کے کئی مطالب ہوتے ہیں، کئی اس کے مطلب اس کا ترجمہ تفسیر کریں تو بہت زیادہ اس کے مطلب تشریح بنتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں فرض کریں کہ خدا کی توحید ہے، اس کے بارے میں بھی ان کا مطلب کنسیپٹ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، اس پہ بھی ان کا اگر کنسیپٹ صحیح نہیں ہوتا، اسی طرح مطلب 12 امام ہیں ہمارے اور 14 معصومین ہیں، ان پہ کنسیپٹ صحیح نہیں ہوتا، پاک رسول کے جو صحابہ کرام تھے، اصحاب تھے، انصار تھے، ان پہ ان کا اگر کنسیپٹ صحیح نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے ان کے لیے بھی ویل ہے۔ مطلب میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ خدا کیا ہے، مطلب خدا پہ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر خدا کے بارے میں مطلب وہ صحیح عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے اس کے لیے ویل ہے۔ اور پھر ایک بندہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح نہیں رکھتا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی ویل ہے۔ اور ایک بندہ ائمہ معصومین کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی ویل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ناپ تول یعنی ہمیں ایک پیمانہ رکھنا چاہیے۔ جیسے خدا ہے، ہم جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب جب اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی جو ذات ہے سب سے بڑی ہے۔ اور جب بار بار قرآن کہتا ہے اطیع اللہ واطیع، پہلے ہر جگہ پہ اللہ کی اطاعت، اس کی کتنی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جیسے آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں آپ اذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں آپ اقامت کہتے ہیں۔ اب جو اذان اقامت میں سب سے پہلے آپ اس بچے کو بتاتے ہیں، ابھی بچہ دنیا میں آیا تو آپ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب وہی بچہ جب جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، جب دارالفنا سے دارالبقا میں جاتا ہے تو آپ اس کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اس کو اذان بھی یاد کراتے ہیں جب وہ یعنی آیا دنیا میں، پھر اس کو اللہ کی اذان میں اللہ کی توحید، پھر محمد مصطفیٰ کی رسالت کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اس بچے کو اب پہلا دن ہے، حالانکہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، اب اس کو بتانا چاہتے ہیں کائنات سے بڑی سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو صرف خدا کی ہے۔ تو اگر وہ خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کے معصومین کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ صحیح۔ علامہ شہباز قادری، آپ بتائیے گا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے حوالے سے اسلام میں کیا احکامات جو ہیں بتائے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی حیات طیبہ ہی ہماری دنیا و آخرت کو سنوار سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر کاروبار کرنے والے لوگ، ناپ تول کر بیچنے والی جو اشیاء تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ لوگ لینے والے مکمل وصول کرتے ہیں اور جو چیز دیتے ہیں ناپ تول کر اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان کے لیے ویل ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی واضح طور پر سورہ مطففین کی پہلی آیت میں یہ اعلان فرما دیا کہ ویل للمطففین، کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ دیکھیں اب کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، ایک تو ویسے بھی اخلاقی، اور پھر جب یہ سارے احکامات نازل ہو گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، قرآن مجید کی آیات، پھر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر مکمل عمل کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اگر اس طرف ہم نظر لے کے جائیں تو ہمارا معاشرہ بہت آگے ہے، بہت کوتاہیاں کر رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اور پھر اس چیز کو اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر کے خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ حرام ہے، وہ لقمہ حرام ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مکمل پڑھیں، اس پر عمل کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات کو پڑھیں، رسول اللہ کے جو فرامین ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں، اسی میں ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ متففین سے کیا مراد ہے؟ جی اسی سے جیسے ماشاءاللہ بہترین علامہ صاحب بہترین مطلب اس کی تشریح توضیح کر رہے تھے، تو اس سے میں آگے آیت نمبر 4 سے
آگے میں تھوڑی سی مزید آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ نے آگاہ کر دیا، یعنی پیچھے تو یہ فرمایا کہ ویل للمطففین، یعنی ویل ہے خرابی ان لوگوں کے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اب آگے اللہ نے آیت نمبر 4 میں ان کو آگاہ کیا، یعنی متنبہ کیا. عربی میں جب کسی کو آگاہ کیا جاتا ہے تو اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے اعلیٰ. ٹھیک ہے جی، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے یعنی آگاہ ہو جاؤ. صحیح. تو یظن اولئک انہم مبعوثون، تو ان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اتنی سی بات بھی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی علامہ صاحب آپ بتا رہے تھے متففین سے کیا مراد ہے سوال؟ جی ہم اسی طرح اسی کے اس سے آگے بڑھیں گے. جیسے آپ مطلب فرما رہے ہیں کہ بھئی متففین، یعنی متففین وہی ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلستے رہیں گے. اچھا، ناپ تول میں صرف یہ نہیں کہ کوئی بندہ پیاز خریدتا ہے تو اس میں وہ کمی کر دیتا ہے وہی جہنم میں جائے گا. اب کوئی پروگرام سنتا وہ کہے کہ کسی نے پیاز خریدا تھا، کسی نے مرغی خریدی تھی، جا کے اس کو فتوے دینا شروع کر دیا اب تو جہنم میں جائے گا. ناپ تول سے یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کسی کو اخلاقی لحاظ سے، جیسے آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ اس کا بھی پوچھے گا بھئی تو نے اس کی تمہیں کیا حق پہنچتا تھا. حتیٰ کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا آپ نے نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہ دیں، آپ اس کو جیسے ایک جملہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ معاف کر دو. اصل یہ معاف کرنا جو ہے نا جی، یہ اصل میں یہ جملہ جو ہے کہ حضرت ہاشم کے زمانے میں یہ ہوا تھا. حضرت ہاشم نے اس میں یہ کہا تھا کہ پہلے تو اس زمانے میں جو بھی کوئی سائل سوال کرتا تھا اس پہ واجب ہوتا تھا کچھ نہ کچھ دینا، اور اگر کچھ نہ دے سکیں تو حضرت ہاشم نے یہ قانون بنایا تھا، کیونکہ سفید پوش لوگ ہوتے تھے، لوگ صحرا میں جا کے خودکشی کر لیتے تھے. حضرت ہاشم نے قانون بنایا کہ آج کے بعد اگر کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا تو اس کو وہ یعنی عزت کے ساتھ واپس کر دے. اچھا، عزت کے ساتھ واپس کرنا کیا ہے؟ عزت کے ساتھ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کیجئے. اب یہاں پہ میں آپ کو عرض کروں، جیسے معصوم کا فرمان ہے کہ انسان کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے. اچھا، جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ معاف کرو بھائی، ہم نے فوراً غصے میں آ کے گاڑی کا شیشہ اوپر کر دیا، اب کیا ہوتا ہے کہ معاف کر دو، یعنی اصل میں یہ جملہ التماس ہے. یعنی ہم یہ بھی ہے، دیکھیں نا، یہ بھی اخلاق کی پہلے ہم یعنی گری ہوئی حرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گری ہوئی حرکت کر رہا ہے، آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے آگے سے غصے میں گاڑی کے شیشوں پر کر لیا، اس کو آگے سے جھڑک دیا، ہم نے اس کو کہا معاف کر دے. بھائی معاف کر دے، حقیقت میں یہ جو معاف کر دے کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہم اس کے اوپر حکم نافذ کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب حکم نافذ نہیں، یہ جملہ التماس ہے حقیقت میں. اچھا، جملہ التماس کیا، یعنی ہم اس کے ریکویسٹ کریں. حضرت ہاشم نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا اس کو عزت کے سے کہہ دے کہ بھئی آپ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیجئے، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اچھا، پھر وہ چلے وہ تھا، وہ نہیں ہم کر سکتے. آج ہمارے ہاں یہ پروفیشنل لوگ بوز ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ہم ان کی طرف دیکھیں ہی نہ، ہم ان کی طرف دیکھیں نہ، تاکہ وہ نہ آپ کی ان پہ نظر پڑے نہ وہ آپ کو دیکھیں، تاکہ مسئلہ آپ کا، تاکہ وہ عزت سے آئیں اور واپس چلے جائیں. اور پھر اگر ناپ تول میں جو بندہ کمی کرتا ہے، کسی کی انسلٹ کرتا ہے، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، کھانے پینے کے اشیاء میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا پھر اسی طرح جو ہے کہ خدا رسول کے اوپر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے قرآن واضح کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا یہ لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اللہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 4 میں کہتا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی وہ جو بار بار ہم پچھلے عرض کر چکے ہیں کہ جو کتنی بار یہ آیت آئی ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جب حضرت اسرافیل ایک سور کی آواز بلند کریں گے تو اس میں ہے کہ ایک چیخ سی بلند ہوگی جس میں ہر ذی روح نے سب نے پیش ہو جانا ہے اور سب نے زندہ ہونا ہے. اور اللہ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اس آیت نمبر 5 میں لیوم عظیم، وہ جس دن تمہیں زندہ کیا جائے گا وہ ایک بڑا دن ہوگا. یعنی جیسے ہم پچھلے سورہ نبا میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک وہ بڑا دن ہوگا، عظیم دن ہوگا. اچھا، عظیم دن اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ سورہ یعنی وہ جو ایسا دن ہوگا کہ جس کے اندر آپ سورہ معارج اٹھا کے دیکھ لیں 27ویں پارے میں غالباً، تو اس کے اندر بھی 27-28ویں پارے میں غالباً اس کے اندر یہ بالکل واضح کہا گیا کہ وہ ایسا عظیم دن ہوگا کہ جس دن ایک تو کہتے ہیں جو انسانوں کی تعداد ہوگی وہاں پہ چونٹیوں کی طرح لوگ ہوں گے،
ہر نبی کی امت ہوگی, سب نے پیش ہونا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جب لوگ پیش ہوں گے تو اس میں وہ انسان جو دنیا میں آج وہ 3 پیس پہنے ہوئے سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, میں ہی سب کچھ ہوں, میرے بغیر تو کیا کہتے ہیں اپنا پہاڑ ہل نہیں سکتا ہے, میں آفیسر ہوں, میں فلاں کے انچارج ہوں, میں اس کا وہ ہوں, تو اس کے وہاں پہ کیا ہوگا, اس کے لیے وہ کہا جائے گا کہ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار یہ یوم عظیم جو ہے نا, میری جان بچ جائے, میرے بچوں کو رکھ دو فدیے کے طور پہ تاکہ میری جان بچ جائے. خدا فرمائے گا نہیں. پھر اس نے یہ کہنا ہے کہ میری جو بیوی ہے, میری زوج ہے, اس کو بھی رکھ لو, میری جان چھوٹ جائے. خدا فرمائے گا نہیں, قطعا نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہے گا میں نے پوری دنیا کے اندر جتنا مال کمایا, جتنی میری جمع پونجی تھی, سب کچھ رکھ لیا جائے, مجھے کچھ نہ کہا جائے. خدا فرمائے گا یہ بھی نہیں ہو سکتا. آخر میں اس نے یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا جو ہے سب کو رکھ دیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے. خدا فرمائے گا نہیں, جو تم نے کیا, جیسے سورہ زلزال کے اندر ہے کہ جو ذرا برابر یعنی خیر یرا اور شر یرا, جو ذرا برابر اچھائی کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کا بھی تم سے پوچھوں گا, جو ذرا برابر برائی کرتا ہے اللہ اس کو بھی پوچھے گا. مطلب اس کا مطلب یہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ ویل للمطففین ہم نے پڑھ لیا, آپ نے A1 TV کے ذریعے یا سنی تو آپ اس کے بعد یہ کہ کوئی چھوٹا آپ کی مارکیٹ ہے تو اس میں جا کے آپ اس پہ فتوے لگائیں. نہیں, ناپ تولی کمی, جو ناپ تول کے لحاظ سے جو بڑے عہدے پہ, جتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے اس سے اللہ بڑا حساب کرے گا, اور جو کام اس پہ اللہ اس سے حساب کرے. تو اللہ کہتا ہے کہ تو نے لیوم عظیم, تمہیں نہیں پتا کہ تم نے ایک دن پیش ہونا ہے, اور پھر اس دن جب تم پیش ہوگے تو ہوگا کیا. آیت نمبر 6 سنیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی سب لوگ پیش ہوں گے, ہر انسان پیش ہوگا, اور بلکہ ہر جن و انس پیش ہوگا اور اللہ کے سامنے. پھر اللہ کہتے ہیں ایسے جو لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے, یا یہ بھی کہیں دنیا میں دوسروں کو ڈی گریڈ کرتے تھے, دنیا میں دوسروں کو نظر انداز کرتے تھے, ان کی انسلٹ کرتے تھے, ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے. قرآن کہتا ہے کلا انا کتاب الفجار لفی سجین, ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ بغیر حساب کے سزا کے ان کو اللہ معاف کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. اور ایسے جو لوگ ہیں ان کا جو ٹھکانہ ہوگا سجین ہوگا. علامہ صاحب یہاں پہ مجھے بتائیے کہ سجین سے کیا مراد ہے؟ اچھا, اب جو سجین ہے اس کا جو جیسا آپ نے فرمایا سجین کیا ہے, اس کا جواب آگے اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے کہ وما ادراک ما سجین, تمہیں پتہ ہی نہیں سجین کیا ہے. اصل میں سجین حقیقت میں ایک قید خانہ ہے. جیسا دیکھیں نا کہ 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں, ایک برے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے, جیسے توحید پہ عقیدہ ہے, رسالت پہ عقیدہ ہے, معصومین پہ عقیدہ ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے. اور عقیدے کے بعد آپ کے اعمال ہوتے ہیں, جیسے نماز آپ پہ واجب ہے, روزہ آپ پہ واجب ہے, حج آپ پہ واجب ہے, زکوٰۃ آپ پہ واجب ہے, اور اسی طرح جہاد آپ پہ واجب ہے, امر بالمعروف آپ پہ واجب ہے. تو ایسے جو لوگ اگر عقیدہ بھی صحیح, اعمال بھی صحیح, اب ان کی جو روح ہوگی وہ اگلا اسٹیپ ہے, اس پہ عرض کریں گے وہ علیین میں ہے. اور جن کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اعمال نہیں ہیں, تو وہ کچھ ٹائم کے لیے مرنے کے بعد ان کی جو برزخ میں ایک مقام ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے. اور سجین حقیقت میں ایک قید خانہ ہے. جیسے میں مثال دوں, دنیا میں کہا گیا کہ ایک جو ہے کہ جو دنیا میں کسی کو ایک گالی دیتے ہیں تو کہا کہ سجین میں اس کے لیے, برزخ میں اس کے لیے ایک, اس کے لیے یہ سمجھے کہ بچھو تیار ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر وہ گالی دیتا ہے, اس کے لیے وہ تیار ہوتا جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے جیسے کہا گیا, میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک پاک رسول کی حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن مختلف جو انسان ہیں مختلف حیوانوں کی شکلوں میں ہوں گے. جو دنیا میں ان کا کردار ہوگا, جس طریقے سے ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیو تھا اس کے مطابق, تو ایسے لوگ جو ہوں گے سجین میں ہوں گے. اور آگے کہا کہ وہ سجین کیا ہوگی, اللہ کہتا ہے کہ وہ کل جس طرح اس دنیا کے اندر ان کو کہا جاتا تھا, بہانے بناتے تھے تو وہ نہیں جا سکتے جی, فرض ان کو نماز کا کہا جاتا, بہانے بنائے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ان کو اچھی کام کی دعوت ہے, ان کو کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں پر بھی قبر میں بھی جب جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے بہانے کرنے, ہم نے تو کچھ کیے نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ ان کی اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو سجین میں پھینکا جائے گا تو کہیں گے کیوں ہمیں سجین میں پھینکا جا رہا ہے, تو اللہ کہے گا کتاب مرقوم, یہ تمہارے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ جو کچھ تم نے کیا یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اب کتاب مرقوم کیا ہے, پھر آگے ان کی جب کتاب مرقوم اس عنوان سے ان کی پیش کی جائے گی. علامہ شہباز قادری, میں آپ سے پوچھوں گی کہ کتاب مرقوم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علامہ صاحب نے بہت خوب انداز میں روشنی ڈالی. کتاب مرقوم قیامت والا روز ہوگا. آج جو کرامن کاتبین لکھنے والے 2 فرشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہمارے کندھوں پر, آج ہم دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں, خواہ وہ اچھا ہوتا ہے یا برا,
تو قیامت والے روز اللہ رب ذوالجلال وہ ہمارے سامنے پیش کرے گا اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کتاب مرقوم یعنی کہ ہر چیز رقم ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم اپنے موبائل میں یا میموری کارڈ میں یا دیگر اشیاء میں کوئی بھی عمل کر کے اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کے مقرر کردہ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین سے جانا جاتا ہے وہ ہمارے اعمال کو کوڈ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب قیامت کا روز ہوگا، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے سورہ زلزال کی 2 آخری آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور پھر اسی کے مطابق اچھائی ہے تو اس کے ساتھ اچھائیوں والا جو ہے اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اس کا مقام ملے گا۔ اگر کسی نے برائی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا جو مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے قول و فعل پر ہم نے غور کرنا ہے، تب ہماری زندگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ اگر ہم آج دنیا کے اندر ناپ تول میں اور اپنے قول و فعل میں ہم نظر نہیں رکھتے، ان پر گہری نظر نہیں رکھتے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر دنیا ہماری تو گزر جائے گی جس طرح کی ہوگی، لیکن وہ جو زندگی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، ابدی زندگی ہوگی، ہمارے ہاتھ اور کچھ نہیں آئے گا سوائے شرمندگی کے۔ اور اس میں جیسے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے فرما رہے تھے ابنا قاری صاحب علامہ صاحب کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب یعنی انسان کے اپنے اعمال، یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے تو ایک یہ بھی ہے جیسے کتاب و مرقوم یعنی لکھی ہوئی کتاب، اور اس پہ خدا فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے کہ جو ویل یومئذ للمکذبین، جو قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ جب قیامت کی بات ہوتی تھی تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ویسے بنی بنائی باتیں ہیں۔ جیسے پہلے لوگ کہتے تھے، پاک رسول جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ آپ اساطیر الاولین ہیں، مین کے آپ کس سے کہانیاں سناتے ہیں ہمیں، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ اور پھر وہ ایک جب آپ اچھی بات کرتے ہیں تو ان کی وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہریں لگائی ہوئی ہیں، یعنی اللہ ان کو ایسی اچھی بات سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اب جو کتاب و مرقوم ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اب یہ، اور اللہ اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، کہتے ہیں جب انسان کی جو جب دارالفنا سے جب دارالبقاء میں گیا تو اللہ اس کو کہتا ہے، قبر میں جب جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو تم اپنے اعمال لکھو، جو تم نے برائیاں کی ہیں لکھو۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، پہلے اس نے بہانے کرنے ہیں۔ جیسے آج اب کسی کو اچھے کام کی دعوت دیں تو آپ اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہے گا جی میں بزی ہوں، جی میں بہت بزی شخص ہوں، جی میری بہت مصروفیات ہیں۔ تو اس میں اسی طرح کہا جائے گا، خدا فرمائے گا آپ خود اپنی برائیاں لکھ جو تو کرتا رہے۔ اس نے کہنا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر جب اللہ اس کو کہے گا تو میں یاد کرواتا ہوں، پھر وہ اللہ کہے گا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ کہا یہ جو تمہاری جو یعنی انگلی ہے، جو بطور یعنی شہادت والی انگلی ہے، یہ بطور قلم استعمال ہوگی۔ پھر وہ بہانے کرے گا کہ بھئی میں کس سے لکھوں، یہ تو چلو ہو گیا، اب میرے پاس جو ہے کاغذ نہیں ہے، میں کس پہ لکھوں جو میں کرتا رہا۔ تو کہا جائے گا کہ جو تو نے سفید کفن پہنا ہے، خدا کے ہر کام میں راز ہے کہ آپ کو سفید کفن کیوں پہنایا جاتا ہے۔ تو اب کوئی اور کسی اور کلر کا بھی ہو سکتا ہے، اب سفید کا اللہ کہے گا کہ اپنے اعمال خود لکھ، یہ کفن جو ہے یہ بطور کاغذ استعمال ہوگا۔ اب وہ کہے گا اچھا میرے پاس کاغذ بھی ہو گیا، میرے پاس وہ قلم بھی ہو گیا، اب مجھے تو میرے پاس سیاہی نہیں ہے، میں کہاں سے لکھوں؟ تو کہا جائے یہ جو تمہارا لعاب ہے یہ بطور سیاہی استعمال ہوگا۔ اچھا وہ کہے گا یہ سیاہی کے طور پہ استعمال ہوگا، اب وہ پھنس جائے گا۔ پھر آگے آخر میں بہانہ کرے گا کہ مجھے تو وہ اعمال یاد ہی نہیں ہے جی، جو میں کرتا رہا ہوں مجھے کیا پتہ ہے۔ خدا فرمائے گا تو لکھتا جا، میں تمہیں یاد کرواتا جاتا ہوں۔ اب جو اس نے کیا تھا حتیٰ کہ ایک یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے، جیسے اب سورہ زلزال میں کہا ہے، فرمایا کہ ایک ذرا برابر اچھائی ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ خدا اتنا عادل ہے، قرآن خدا نے خود فرمایا کہ میں خدا ایسا عادل ہوں کہ میں ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور ذرا برابر فرق ہے، دنیا میں کسی نے کسی کو پانی پلایا تو اللہ اس کا بھی اس کو اجر دے گا، حتیٰ کہ آپ نے راستے سے کوئی کانٹا ہٹایا تھا اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا، کہ چاہیے جائے کہ آپ کو بڑی نیکی کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ کہے گا کہ اللہ کہے گا میں تمہیں یاد کرواتا ہوں، اب وہ لکھتا رہے گا
لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ جب اس کے سارے گناہ برائیاں لکھ کے اور پھر وہی گناہ بنا جو اس کے ایک ہار بنا کے اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا اور وہ کہے گا یہ جو دن ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، دنیا میں اس دن کو جھٹلاتا تھا، قیامت کو جھٹلاتا تھا، اس کی گردن میں وہ ہار ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا، پکار کے کہے گا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے پہاڑوں کا وزن جو ہے میری گردن پر آ گیا، اللہ، پوری دنیا کے، یعنی یہ جو یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ہمیں اللہ نے ایک انسان بنایا، انسان کے بعد مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے پھر جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہیں وہ ہمیں بجا لانی چاہیے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، یعنی ان کی روح جو ہے سجین میں ہوگی کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، جو لوگ آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ تو یعنی اس سورہ کے اندر جو پہلا پہلو ہے وہ بیان کیا گیا، اور پھر ایسے ہی لوگ تھے وہ بھی سجین میں ہوں گے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ جو پاک رسول قرآن پڑھتے تھے نا جی، تو وہ کہتے تھے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پاک رسول قرآن پڑھ کے بتاتے تھے، اپنی امت کو قرآن کی آیات سناتے تھے، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ یعنی اساطیر الاولین کا مطلب ہوتا ہے یہ محمد ہمیں قصے کہانیاں سناتا ہے۔ اچھا آج بھی آپ دیکھ لیں جب پھر محمد ہمیں قصے کہانیاں سناتا ہے، ایسی باتیں کرتے تھے، اور پھر جو بھی محمد مصطفیٰ دین کی بات کرتے تھے لوگ ان کا تمسخر اڑاتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس طرح۔ اور آج بھی آج دیکھ لیں، وہ تو وہ دور تھا، آج اس دور میں آپ خدا کا دین، محمد مصطفیٰ کا دین جب اس امت کو ان لوگوں کو بتاتے ہیں تو جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگ وہ باتیں یعنی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں جی یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کلا برعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب وہ اللہ فرماتا ہے کہ کیوں یہ یعنی یہ قیامت کو کیوں نہیں مانتے، یہ محمد مصطفیٰ کی باتوں کو قصے کہانی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، ان کے دلوں پر زنگ آ چکے، جیسے ہوتا ہے نا وسوسے انسان کے شیطان پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص تھا ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، ایک شخص آیا، وہ شخص ہر وقت کہتا تھا یا اللہ، اس کا ورد ہوتا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو کسی نے اس کو آ کے کہا کہ بھئی تو ہر وقت کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جیسے بات سنوان سے کہ جب زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کے دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کہا کہ وہ کہتا کہ وہ یا اللہ کہتا تھا، کسی بندے نے اس کو آ کے کہا اچھا تم یا اللہ کہہ تو تیرا خدا کہتا ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار میں تیری پکار پہ جواب دوں گا۔ کیا تیرے خدا نے بھی کبھی تمہیں کہا یا عبد یا عبد یا عبد؟ اچھا بات تو اس نے سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا یار بات تو درست ہے کہ بھئی میں یا اللہ کہتا ہوں، میرے خدا نے کہا، ادھر سے خدا خود کہتا ہے کہ بھئی تو مجھے پکار میں تمہیں پکاروں گا، میرے خدا نے کبھی نہیں کہا یا عبد یا عبد۔ اچھا اس نے وہ چھوڑا تو نہیں یا اللہ کہنا، لیکن تھوڑا کم ہو گیا۔ ایسے جیسے آج کل ہماری خواتین جو ہوتی ہیں، مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بیٹھی ہوتی ہیں، ایک بندہ بہت نیک نمازی، اس کے اوپر آزمائش امتحان آ جائیں تو بندے اس کو آ کے ورگلاتے ہیں، ممکن ہے بظاہر ایک بہت اچھے انسان ہو، کیا پتہ وہ کام شیطان والا کر رہو، اسی طرح اس نے وہ کیا کیا، اس نے تھوڑا سا کم کر دیا۔ اب یہ بات یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے اس شخص کو بلایا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اے مولا یہ مسئلہ ہے۔ اس مولا نے فرمایا کہ یہ بات مجھے، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جب تو پہلی بار کہتا ہے نا یا اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میرا پسندیدہ بندہ نہ ہوتا تو میں اس کو دوسری بار یا اللہ کہنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اگر اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ کے کلام کو آپ بیان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی آپ سیرت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ توفیق الہی ہوتی ہے، اور یہ ایسے کاموں کی توفیق خدا فرماتا ہے میں ان کو دیتا ہوں کہ جن کے جو اس لائق ہوتے ہیں، جو اس لائق نہیں ہوتے خدا فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ یعنی بات اینڈ یہ کروں کہ ایسے جو ویل للمطففین، جو مطففین ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ان کی جو روح ہے قیامت والے دن جو ہے وہ
सिज्जीन में होगी। और आगे अगली बात करूँ कि जिनके जो यानी अकीदा भी सही, अमाल भी सही, नापतोल में कमी भी नहीं करते, अखलाकी लिहाज से सही हैं, बाअमल लोग हैं, उनके लिए अल्लाह कहता है कि वो इल्लियीन में होंगे। बस आखिरी बात है कि वो इल्लियीन में होंगे। इल्लियीन जो है वो जन्नत पे एक बेहतरीन मकाम है। जिस तरह सिज्जीन एक कैदखाना है और इल्लियीन जो है एक बेहतरीन मकाम है। इंशाल्लाह आगे उस पर बात करेंगे। इल्लियीन पर एक बेहतरीन मकाम है जहाँ पे वो इस तरह दुनिया में उसने ज़िंदगी गुजारी थी, इसी तरह आलम बरज़ख में इल्लियीन में जाएगा तो बेहतरीन उसका मकाम है, वहाँ पे उसको बड़ी इज्जत के साथ रखा जाएगा और बड़ा मुतमईन रहेगा। आप दोनों हज़रात से आखिर में मुख्तसरन से बताइएगा, अल्लामा शहबाज कादरी आपसे भी मैं ये चाहूँगी कि मुख्तसरन कोई पैगाम दें इसी सूरत के हवाले से हमारे नाज़रीन को। देखें, ये जो माशाल्लाह आपने अल्लामा साहब ने प्रोग्राम किया, ये अपने अवाम की बेहतरी के लिए, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें, हमारे अंदर जो कमी पेशियाँ हैं, गलतियाँ हैं, हम उनको दूर कर सकें। तो मैं अपने देखने वालों को, इस टीवी चैनल के ज़रिए देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक, रसूलुल्लाह के तरीक़ों के मुताबिक करें, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जी। और इस पे मैं आखिरी पैगाम ये देना चाहूँगा कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये है कि 2 अरब इस वक्त मुसलमान हैं। ये लम्हे फ़िक्री है, मेरी बात अगर जितना हो तवज्जो से लोग सुने कि पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं वो कम से कम 90 लाख हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 90 लाख यहूदी है, 2 अरब मुसलमान हैं। अब जो 90 लाख यहूदियों ने आपके मुसलमानों के अंदर मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, बिल्कुल ऐसे है। मतलब मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी का दुश्मन है, सुन्नी शिया का दुश्मन है। और ये दुश्मनी पैदा करने वाला कौन है? ये यहूदी हैं। ये यहूदी हैं और ये या यहूद के या फिर इसी तरह मीडिया पे एक अहले सुन्नत के आलम को बिठाया जाता है। वो जो यहूदी ये प्लानिंग करते हैं, जो शिया को बुरा भला कहता है, या फिर एक शिया के आलम को बिठाया जाता है, वो जो अहले सुन्नत के यानी बुरा भला कहता है, जबकि वो ना वो अहले सुन्नत का आलिम होता है, ना ये हमारे शिया का आलिम होता है। वो एक जाहिल सा बंदा होता है, बस उसको लिबास पहना के बिठा के फिर उसमें वो लड़ाई पैदा करते हैं और फिर हम मुसलमान जो 2 अरब मुसलमान हैं और आपस में तजाद में हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर ये लम्हे फ़िक्री ये है कि 90 लाख यहूदी है, 2 अरब मुसलमान हैं। आज हम लोग बार बार कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, महंगाई हो गई, फलां हो गया। मैं एक सवाल ये कि 2 अरब जो मुसलमान हैं, क्या आपकी अपनी मादनियात नहीं है? क्या आपकी अपनी करेंसी नहीं हो सकती है? क्या आपकी अपना तेल नहीं हो सकता है? सब कुछ है। लेकिन अगर हम मुसलमान जितने 2 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, जितना हो सके हम आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें। और इत्तफाक इत्तेहाद कैसे पैदा करेंगे? कि जब हम कुरान को पढ़ेंगे। और कुरान को जस्ट पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, कुरान को हमें अपना सिलेबस समझना चाहिए। और कुरान कहते हैं वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, इसमें तफर्रका बर्पा न करो। इसके साथ ही हमने कोशिश की कि सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तशरीह करें और तर्जुमे को समझें और जानें। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक नई सूरत के साथ हम आएंगे और उसका तर्जुमा और तशरीह जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अनम नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।